अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, माह रमज़ान 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने अमाल की इस्लाह करें और अपने आप को अच्छा, सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश करें। ये रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है और इस अशरे को नजात मिनन्नार का अशरा कहते हैं। तो उसमें लोगों को बकसरत अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन्नार पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन्नार, ये बकसरत तिलावत करनी चाहिए। और नजात मिनन्नार से मुराद ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी अशरे में शब कदर भी रखी है। और शब कदर के बारे में आप खूब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल की वजह से फजीलत अता फरमाई है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद जो सबसे पहले जो लोहे महफूज से पहले आसमान पर उतारा गया बैतुल इज्जत में, तो वो लैलतुल कद्र में उतारा गया था। जिस रात में उतारा गया उस रात को लैलतुल कद्र का दर्जा दिया गया। तो ये भी पता चले कि भाई कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की मुकद्दस किताब किस कदर फजीलत की हामिल है कि जिस रात के साथ नुजूल की निस्बत हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात को शब कदर फरमा दिया। तो आप कुरान पर अमल पैरा हो जाओ, कुरान से मुताल्लिक हो जाओ, तो आपका दर्जा भी उतना ही खुदा की बारगाह में बढ़ जाएगा और अल्लाह ताला आपको भी अजमतें अता फरमाएगा, बशर्ते के कुरान से मुताल्लिक हो जाए। मुताल्लिक का मतलब ये नहीं हो कि कुरान हम हाथ में पकड़े तो कुरान से मुताल्लिक हो गए। नहीं, कुरान से मुताल्लिक होने का मतलब ये होता है कुरान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बन जाए, शरीयत इस्लामी पर चलने वाले बन जाइए। तो ये कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना हुआ। जैसे कुरान में ना वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, के सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। तो उलमा ने रस्सी से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद को लिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद को मजबूत थाम लो, इसके तकाज़ों पर अमल करने की कोशिश करो कि कामयाबी इसी में है कि तकाज़ों पर अमल किया जाए, न कि सिर्फ तिलावत करके उसे रख दिया जाए कि तिलावत तो एक सवाब का काम है, फजीलत का काम है। हकीकत में तो कुरान के मज़ामीन पर अमल करना है, तो उस पर जाने की कोशिश की जाए, तो अल्लाह ताला आपको भी दर्जों बुलंद फरमाएगा। शब कदर को अल्लाह ने कितनी फजीलत दी, तो उसके बारे में कुरान फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरीन। लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से इबादत में बेहतर है। 1000 महीनों से यानी 83 साल 4 महीना कोई इबादत करे और एक आदमी है कि वो
نارمل عبادت تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں اس رات کو پانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی رات و دن کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، وہی محروم شخص ہے کہ جو محروم رکھا گیا، کہ جب اللہ نے اتنا کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو مسلمان کو اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے وہ رات کب ہے؟ اور لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں 27ویں رات ہے، لیکن نہیں، حدیثوں کے اعتبار سے اس کی تعین نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے عقلی اعتبار سے تعویلیں کر کے اس کو معین کیا ہے، تو اس کا کوئی زیادہ مقام نہیں مل سکتا، ایک تعویل ہی کہی جا سکتی ہے۔ حدیث صحیح کے اعتبار سے یہی ہے کہ آخری 10 راتوں میں اور بن سکے تو طاق راتوں میں تلاشنے کی کوشش کی جائے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان 5 راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش زیادہ کی جائے، ورنہ آخری 10 میں بھی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا تو تشریح یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ 24th نائٹ تھی، یعنی 24ویں نائٹ تھی جس میں قرآن کو بیت العزت میں اتارا گیا۔ اس لیے وہ رات اب بدلتی رہتی ہے لیکن آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو آخری عشرے میں عبادت سے زیادہ حصہ لینا چاہیے تاکہ رات محروم میں نہ شمار ہو جائے، عبادت کے حصوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ شب قدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اصل بات ہم لوگ جو اپنا ٹاپک لے کے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس پر ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اسلام تو یہ کہتا ہی ہے کہ عورت متقی پرہیزگار ہونی چاہیے، ہر مسلمان متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ متقی اور پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں متقی اور پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے؟ کہ چونکہ عورت گھر میں رہتی ہے، سب کے ساتھ اس کا اکثر لین دین رہتا ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، بچوں کی تربیت اس کے ذمہ ہوتی ہے، تو گھر کے اندر کے زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ عورت سے متعلق ہوتے ہیں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں مرد باہر کا کام کرتا ہے اور عورت گھر کا کام کرتی ہے، اور زیادہ تر گھر کے معاملات یہ عورت کے حوالے ہوتے ہیں چونکہ وہ گھر میں رہتی ہے اور گھر کا کام انجام دیتی ہے ہاؤس وائف کی حیثیت سے۔ یہی اس کا عزت کا مقام ہے اور یہی اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب عورتیں باہر نکلی ہیں تو یہ پرابلم شروع ہوئے ہیں جو اسلامی شعار میں شمار نہیں ہوتا ہے، مسلمانی کلچر میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ جو چیزیں اس زمانے میں ہم لوگوں نے عام اپنے معمول میں لے لیا ہے تو پھر گناہ نہیں رہتا ہے، کہ جب کوئی چیز گناہ ہو نا تو گناہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مگر کب سمجھ میں آتا ہے؟ جبکہ کوئی نہ کرے، سب بچنے کی کوشش کرے، پھر ایک آدھ سے ہو جائے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے یار گناہ ہے، اس نے گناہ کا کام کیا۔ لیکن جب عام لوگ اس گناہ میں ملوث ہو جائے نا تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، یا پھر اس کے گناہ ہونے کے اعتبار سے وہ کتنا قبیح ہے وہ دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اور اب ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہم لوگ اپنے ماحول میں کرتے ہیں، مگر چونکہ عام ماحول اس گناہ کے اوپر ڈھل گیا ہے تو کسی کو پتا تک نہیں چلتا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے کوئی بدبودار جگہ ہو، وہ اگر آپ اچھی جگہ سے بدبودار جگہ پر آپ پہنچو تو آپ کو کیا ہوگا کہ وقتی طور پر آپ کو وہاں بہت بدبو محسوس ہوگی، بہت بدبو محسوس ہوگی۔ آپ کہیے ادھر تو بہت بدبو ہے، اور جو لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے نہیں کچھ نہیں۔ تو ناک دونوں کے پاس ہے، سونگھنے کا کام دونوں جگہ پر ناک سے ہو رہا ہے، مگر آپ کی ناک کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، اور اس کی ناک کہتی ہے کہ نہیں بدبو ہے جو ابھی آیا ہے۔ تو یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ
आदमी का नाक जो है ना वो थोड़ी देर के लिए उसको महसूस कराता है कि इधर कोई बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, मगर वो वहाँ बैठा रहता है तो फिर उसका दिमाग यूज़्ड टू हो जाता है और नाक भी कहना बंद कर देती कि कितना कहेगी, वो कह के थक गई है, तो वो भी खामोश हो जाती है। तो फिर आपको है ना वहाँ बदबू महसूस नहीं होगी। जो नया आएगा अब उसको लगेगी, आपको नहीं लगेगी क्योंकि आप उसमें यूज़्ड टू हो गए हैं। मैं एक जगह पर गया था, तो एक इदारे में, तो उसके करीब में चमड़े का गोदाम था। तो चमड़े के गोदाम में तो क्या होता है आपको मालूम है, चमड़ा होता है, लेदर बनाए जाते हैं, सुखाए जाते हैं। इतनी बदबू कि मैंने तो ये कहा कि भई मैं तो यहाँ 1 दिन भी नहीं रह सकता। बस यहाँ तो रहा ही नहीं जा सकता। तो वो लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होगा, आप 1 आध दिन रहो, फिर बाद में देखते चलो, आज रह जाओ, कल बात करेंगे। तो 1 आध दिन हम रहे ना, दूसरे दिन से वो बदबू खत्म हो गई। मतलब ये कि बदबू तो वहाँ थी, लेकिन अब यूज़ टू हो गए ना, तो अब एहसास नहीं हो रहा था। फिर 4 दिन रहे, उसके बाद में आए, लेकिन हमें बदबू वहाँ महसूस नहीं हुई। लेकिन जब गए थे उस वक़्त इतनी बदबू लग रहे थे कि हमने कहा कि नहीं, बीमार हो जाएँगे, यहाँ तो रह ही नहीं सकते। तो यूज़ टू हो जाओ तो फिर ऐसे होता, बदबू खत्म हो जाती है। तो गुनाह में भी ऐसा ही है कि जब गुनाह इक़ाद करता है, तो एहसास भी होता है, दिमाग को महसूस भी होता है कि गुनाह है, नाफ़रमानी का काम है, लेकिन 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहे, 4 कर रहे, करते-करते माहौल में आ गया, तो फिर उसके बाद में एहसास नहीं रहता है, एहसास खत्म हो जाता है। जैसे एक मिसाल मैं आपको बताऊँ कि मर्गे अम्बो जश्न दारत, मौतें बकसरत होती है ना, तो फिर वो गम नहीं रहता, जश्न बन जाता है। ये किसी ने जोक के तौर पे कहा है कि मर्गे अम्बो जश्न दारत, कि मौतें बकसरत होती है, तो फिर वो मौत नहीं रहती है, क्या बन जाता है? वो जश्न बन जाता है। तो आदमी रो-रो के कितना रोएगा? 1 के लिए रोया, 2 के लिए रोया, रोज़ाना पचासों मर रहे तो अब क्या होगा? तो फिर एहसास खत्म हो जाता है। जैसे कोविड के ज़माने में लोगों ने देख लिया कि रोज़ाना कितने-कितने ऐलान होते थे और एक-एक खानदान के कितने-कितने लोग चले गए, तो फिर वो मामूल में चला जाता। फिर आदमी को इत्तला दे, आज तो 10 आदमी मर गए, तो उसको कुछ कुछ समझ में दिमाग में नहीं आता है, चलो यार वो कोविड चल रहा, हो गया, तो एहसास फिर खत्म हो जाता है जब वो चीज़ बढ़ जाती है। तो गुनाह में भी ऐसा हो गया है, वरना अगर हम वाक़ईतन इस्लाम पर अमल पैरा होते ना, तो गुनाह का एहसास हमारे अंदर ज़िंदा रहता। लेकिन चूँकि माहौल गलत बन गया है, इसलिए एहसास ख़त्म होता जा रहा है। एक बच्चा खड़े होके पानी पिएगा ना, तो आप उसको चिल्ला कर के रोकेंगे, "बेटे बैठ के पानी पी, खड़ा होके क्यों पीता है?" मगर वही नमाज़ छोड़ देता है, घर में रहता है, नमाज़ नहीं पढ़ता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है। घर के सारे बच्चे कितने ऐसे हैं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होंगे, तो आपके दिमाग में आता भी नहीं है कि मेरे बच्चे ने कोई गुनाह का काम किया। वही खड़े होके पानी पिया तो हमने चिल्ला के उसे रोक दिया। नमाज़ नहीं पढ़ा तो मेरे दिमाग में ख़्याल तक नहीं आया कि मेरे बच्चे घर में कबीरा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े गुनाह मेरे घर के अंदर हो रहे हैं। अरे किसी से आके कहो ना यार, जिनके घर में कोई नमाज़ नहीं पढ़ता है, तुम ऐसे ही जाके बता ना, यार आपके घर में तो बहुत बड़े-बड़े गुनाह हो रहे हैं, अल अमान वल हफ़ीज़, आपके घर में बहुत बड़े-बड़े गुनाह हो रहे हैं। वो फ़ौरन इनकार करेगा, नहीं यार हमारा घर तो बिल्कुल अच्छा है, यहाँ तो कोई गुनाह नहीं होता। हालाँकि कोई नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कि एक-एक का नाम जहन्नम के ऊपर लिखा जा रहा है और वो कहेगा कि हमारे घर में तो कोई गुनाह होता ही नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कब? जबकि आदमी के दिमाग से ये एहसास खत्म हो जाए, बकसरत होने लगे ना, तो ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से औरत के लिए जो इस्लामी कल्चर है, वो यही है कि औरत घर की ज़ीनत है, उसे घर में रखा जाए, घर के काम-काज उसको सौंपे जाए, औरत को अपने घर के काम-काज को सँभालने की कोशिश करनी चाहिए, औरत को हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए। यही सब इस्लाम के तकाज़े हैं कि बाहर जाना उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, खतरे की घंटी ही बजाना हुआ। इस्लाम ने आपके हिफाजत के लिए तो मस्जिदों में आने से रोक दिया, वरना मस्जिद खुदा का घर है, पाकीज़ा जगह है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह है, मगर फिर भी तो मना किया कि औरतें नहीं आएँगी। भाई क्यों नहीं आएँगी? कहा वो फिर फितने का अंदेशा है कि बदनिगाही होगी, गलत ताल्लुकात हो जाएँगे, इसलिए औरतों के लिए महफ़ूज़ ये है कि घर में रहें।
آپ کو گھر میں لا کے یہاں تو کیا بات کر رہے ہو؟ وہاں کی بھی بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں تو اب لوگ مسافر ہیں اس لیے کچھ پرابلم نہیں آتا ہے، ورنہ جس وقت منع کیا گیا تھا تو اس جگہ منع کیا گیا تھا کہ جن مساجد میں نماز کا بکثرت ثواب اللہ و رسول کی طرف سے بتایا گیا، وہاں کہا گیا تھا کہ عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہوتی ہے مسجد کی نماز سے، وہاں کہا گیا تھا، مسجد نبوی پر کہا گیا تھا کہ گھر کی نماز بہتر ہوتی ہے عورتوں کے لیے۔ تو پھر مسجد کو آپ کے لیے پرابلم سمجھ کر کے مسجد سے آپ کو روکا گیا، اور پھر ہم باہر سے نہ رکے اور کہے کہ مسجد میں تو نہیں جا سکتے، منع کیا گیا ہے۔ تو اسلام نے تو ہر فتنے کی جگہ پر جانے سے منع کیا ہے، تو پھر عورت باہر جائے نا تو پرابلم بڑھتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی عورتیں ہاؤس وائف کی حیثیت سے گھروں میں رہتی ہے، گھروں کا کام کاج کرتی ہے، ان کے گھروں کے سسٹم بھی اچھے چلتے ہیں، بچوں کی لک آفٹر بھی اچھی ہوتی ہے، گھروں کے پرابلمز بھی کم ہو جاتے ہیں، بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور تہذیب و تمدن بھی اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، شرم و حیا بھی اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، اور جو عورتیں باہر جاتی ہیں، باہر جا کر کے کام کاج کرتی ہیں، تو پھر وہ ان کا لباس بھی ٹھکانے کا نہیں ہوتا ہے، پھر روزانہ بن سور کے جانا، دوسروں کی بدنگاہی ہونا، ایک گناہ تھوڑی نہ یار، ہزاروں گناہ ہوتے ہیں جب عورت بن سور کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ایک تو اللہ کے فرمان کے خلاف، رسول کے فرمان کے خلاف، اسلام کے تقاضوں کے خلاف، تہذیب و تمدن کے خلاف، یعنی ایک تھوڑی نہ ہے کہ جس کو آپ بیان کریں گے، اگر لکھی جائے تو پوری ایک داستان بن جائے گی گناہ کی، کہ جو ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے بن سور کی اور کام کے لیے جاتی ہے تو گناہ کی ایک کتاب اس کی بن سکتی ہے گھر واپس آنے تک۔ تو اسلام کی تہذیب اور کلچر کے خلاف ہے، لیکن غلط ماحول میں ہم جائیں نا تو ایسا ہی ہوتا بھائی، اس میں بھی یہ امپوسیبل تو نہیں، بچنا چاہے تو اس میں بھی بچ سکتے ہیں، مگر لوگوں کو روپیے پیسوں کی ہوس ہی اتنی ہے کہ ان کے نزدیک گناہ کوئی چیز نہیں ہے، روپیہ اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، اسے بنانے کے لیے، اسے حاصل ہونے کرنے کے لیے لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ تو ہاں کام کر سکتی ہے، مگر جہاں ان کو الگ سسٹم میں رکھا جائے، اور جہاں وہ اپنی اپنی کیا ہے شرم و حیا کی حفاظت کر سکتی ہو، ایسا ہو تو باہر کا بھی کام ہو سکتا ہے، مگر محفوظ جگہوں پر، غیر محفوظ جگہوں پر اسلام منع کرتا ہے۔ جب مسجد سے روک رہا ہے تو باہر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو عورت کے لیے زینت جو اسلام نے بیان فرمائی وہ کون سی زینت ہے؟ گھروں میں رہنا، گھر کی زینت بننا، یہ عورت کے لیے ایک وہ خوبی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے، جو ان کی حفاظت کے لیے بہت بڑا اللہ اور رسول کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ تو یہ امید کس سے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہاؤس وائف بننے کو پسند کر لے، گھر میں رہنے کو پسند کر لے، گھر کی تہذیب ہی کو پسند کر لے، باہر نکلنے سے متنفر ہو جائے؟ یہ سب سے نہیں ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ جن خاندانوں میں ان لڑکیوں کو پالا گیا، ان کو بڑا کیا گیا، ان خاندانوں میں وہ تہذیب رہی ہو، وہ شرم و حیا رہی ہو۔ تو جس جگہ پر خاندان میں تہذیب اور شرم و حیا رہی ہو، وہاں تو آپ اس سے امید کر سکتے ہیں، مگر بچپن سے جن لڑکیوں نے اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول سے بالکل الگ دیکھا ہو، تو پھر ان کی تو دماغ میں وہ بات آنے والی ہی نہیں ہے، وہ تو گھر کی زندگی کو ایک قید خانے کی زندگی سمجھتی ہیں، اور یہاں کے اصول کے مطابق وہ تو یہی کہنا چاہتی ہے کہ ہم تو مرد کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ بھئی مرد کے شانہ بشانہ چلنا تھا تو اللہ نے آپ کو مرد ہی بنایا ہوتا نا، لیکن اللہ نے آپ کو عورت کیوں بنایا؟ اور مرد و عورت میں اللہ نے تفاوت کیوں رکھا؟ مرد و عورت میں اللہ نے فرق کیوں رکھا؟ تو آپ تو اللہ کے کیے ہوئے فرق کو بھی مٹانا چاہتی ہیں، اور یہ کہتی کہ مرد کے شانہ بشانہ چلیں گے، تو یہ تو اللہ کی تخلیق کے تقاضوں کے بھی خلاف فیصلہ ہے، مگر غلط ماحول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی مسلمان اپنے آپ کو بچانا چاہے، بہت سارے خاندان ہیں آپ تلاشیں گے تو آپ کو ایسا ملیں گے کہ ان میں مہذب عورتیں ہیں اور وہ باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو اسلام جو بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ شادی کے لیے نیک کو پسند کرو، صالح کو پسند کرو، متقی کو پسند کرو، پرہیزگار کو پسند کرو، انہی سب امور کی بنیاد پر
کہ آپ کا گھر بنا رہے گا تو آپ کے بچوں پر بھی وہی اثر آئے گا، وہ ایسے رہیں گے تو ان کے بچوں پر بھی وہ اثر آئے گا، تو اسلامی کلچر آپ کی نسلوں تک باقی رہے گا۔ اور اگر بیوی کے پاس ہی وہ کلچر نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اس پر نہیں ڈالے گی، اس پہ نہیں ڈالے گی تو آپ کے جو بچے ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو اس پر نہیں ڈالیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اسلامی کلچر نکل جائے گا، اور جس ماحول میں آپ گئے ہیں اس ماحول میں آپ ڈھل جائیں گے، تو پھر تو نام کا اسلام رہے گا اور حقیقت کا اسلام نہیں رہے گا۔ تو بھئی مرنا ہے اور دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، رب کے یہاں جواب دینا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہر کام کا جواب دینا ہے، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ موت کے بعد تو قبر میں ہی جانا ہے نا، پھر حساب و کتاب تو وہاں شروع ہوگا، تو یہ دنیا کی پل پل کا حساب ہم کیسے دیں گے جبکہ ہم نے اسلام کے کلچر کے خلاف ہی زندگی گزاری ہو، اسلام کے کلچر کے خلاف ہی ہم نے رہنے کو پسند کیا ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اسلام بار بار یہ تاکید کر رہا ہے کہ نیک عورت کسے کہتے ہیں، نیک عورت کیسی ہونی چاہیے، نیک عورت کے لیے کیا بشارتیں ہیں، تاکہ کلچر اسلام کا قوم مسلم میں باقی رہے تو نسلوں تک چلتا رہے گا۔ اور اگر یہاں پہلے ہی آپ مٹائیں گے تو آپ کی نسل میں وہ کلچر نہیں جانے والا ہے، یعنی آپ تو تباہ ہو جائیں گے لیکن جن کو آپ اپنے یہاں مہمان بنا کر کے لائیں گے نا ان کو بھی تباہ کر دیں گے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو دور آذن میں جو مسلمانوں کی نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، آوارگی پھیل گئی ہے، باہر نکلو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کی لڑکی ہے یا نن مسلم کی لڑکی ہے، دونوں کا لباس یکساں نظر آ رہا ہے، دونوں کی سٹائل یکساں نظر آ رہی ہے، دونوں کی چال چلگت یکساں نظر آ رہی ہے، حالانکہ ایک کافر ہے اور ایک مسلم ہے۔ کیوں کلچر چلا گیا؟ صرف تمہارے پاس صرف مسلمان کا نام باقی کیوں رہ گیا؟ اسلام کا کلچر تمہارے پاس سے کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے پاس سے کلچر نکال دیا تھا، تو جہاں ہم پلے بڑے ہوئے وہاں ہم کو وہ چیز ملی ہی نہیں، اس لیے ہم نام کے مسلمان ہو گئے، اسلام کا کام ہمارے پاس میں نہیں رہا۔ اب تو جواب تو مشکل ہی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی پلٹ کے آ سکتے ہیں، اب بھی توبہ ہو سکتی ہے، اور اب بھی اللہ و رسول کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ اللہ نے دروازہ بند نہیں کر دیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمارے لیے موت تک کھلا ہوا رکھا ہے، مگر ہم پلٹ کے آ جائے تو نا، اللہ تو کبھی ریجیکٹ ہمیں نہیں کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اس بارگاہ کے قابل بنانا نہیں چاہتے۔ اس لیے اسلام نے بار بار تاکید فرمائی کہ نکاح کے لیے اگر پسند کرنا ہے تو نیک اور صالح عورت کو پسند کرو کہ اس سے تمہارے گھر کی تو حفاظت ہوگی، تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے اسلامی کلچر کی بھی حفاظت ہوگی، اس لیے کہا گیا۔ مگر آج تو یہ سمجھتے نا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں شادی کا مطلب ہماری ایک ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں شادی کرنی، شادی دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کو نبھانے کے لیے ہم کو شادی کرنی، شادی کے ذریعے سے ہمیں اپنی نسل کو لانا ہے، آگے بڑھانا ہے، بس شادی کرنی ہے۔ مگر اس کے پیچھے قانون کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے کون کون سی ذمہ داریاں وہاں رکھی ہیں؟ اس پر تو کوئی توجہ نہیں کرتا، آتا ہی نہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی ہیں مگر میاں بیوی کے حقوق میں ضروری چیزیں کیا ہیں وہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا، کرتے نہیں، اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو میں وہی کہتا ہوں کہ صرف نام ہمارے پاس میں رہ گیا ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا کہ لا یبقا من الاسلام الا اسم ولا یبقا من القرآن الا رسم۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اب ہے نا کہ بھئی کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الشکور ہے، کسی کا نام محمد ہے، تو یہ سب نام دیکھ کر کے پتا چلتا ہے یہ مسلمان ہے، مگر کردار دیکھو، طریقہ دیکھو، تہذیب دیکھو اور سٹائلز دیکھو، کوئی فرق نہیں ہے نن مسلم کے ساتھ، سب یکساں ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ قیامت کی سائن میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ لوگ صرف اسلام کے نام سے پہچانے جائیں گے، مسلمان ہے مسلمان ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا، کوئی کیریکٹر صحیح نہیں ہوگا ان لوگوں کا، صرف نام رہے گا۔ تو اب یہی زمانہ ہے کہ بھئی کوئی لڑکی ہے بالکل آوارگی کے ساتھ باہر چل رہی ہے،
पता ही नहीं चलता कि मुसलमान की लड़की है, मगर किसी ने उसको आवाज दी कि तो हम उसके नाम से पहचाने, ये तो मुसलमान का नाम है, तो पता चलता है। ये टीवियों पर देखो, जो लड़कियां आती हैं सब मुसलमान की होती है ना। अब इनकी तहजीब और दूसरे नन मुस्लिमीन है उनकी तहजीब देख लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक है, मगर जब नाम बोला जाता है कि भाई इसका नाम ये है, तो पता चलते है तो मुसलमान की लड़की है, वरना अमल से कुछ मालूम नहीं होता। तो ये सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रहा, हकीकत में कुछ नहीं। वल्लाह ही जाने कि हमारा इस्लाम अब डे ऑफ जजमेंट को भी कबूल किया जाता है, नहीं किया जाता, वरना हमने तो कुछ बाकी रखा ही नहीं नाम के सिवा। तो वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्म, कुरान की रस्मुल खत बाकी रह जाएगी, लिखाई रहेगी। लोग उसको लिखाई की हैसियत से उसको अपनाएंगे। भाई कुरान है, घर में रखा है, लिखाई है, हमारे पास एक बुक है, किताब है, बस हमारे घर में रखी हुई है। बहुत बहुत हमने किया तो उसको पढ़ेंगे, तो सिर्फ तिलावत जानते हैं, अंदर क्या लिखा है उसके एक तकाजे पर भी हम समझते ही नहीं, तो जाने की कोशिश क्या करेंगे। हालांकि तर्जुमे है, समझना चाहे तो समझ सकते हैं, उसकी डिटेल में जाना चाहे तो जा सकते हैं, मगर इसका हमारे पास में टाइम कहाँ। तो सिर्फ एक किताब है, लिखाई है, उसके आगे कुछ नहीं। तो हमारी कौम तो बिल्कुल ही ऐसी है कि वो भले महीने में 2 बार 3 बार उसकी तिलावत को खत्म कर ले जाएं, मगर वो सिर्फ हुरूफ पर ही जाती है, वो सिर्फ तिलावत पर ही जाती है, आगे समझने के लिए एक एक हर्फ समझना नहीं चाहते। तो ये कुरान से लिखाई रह गई ना, कि लिखाई को आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसके माना और मतलब पर जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या रहा। वही रहा ना जो कयामत की निशानी बताई गई है, कि तुम्हारे पास से इस्लाम का नाम रहेगा और कुरान के रस्मुल खत बाकी रह जाएंगे। लोग उसकी तिलावत करेंगे, अंदर क्या है, रब क्या चाहता है, रब ने क्या कहा, रब ने क्यों उतारा, रब हमसे क्या मांगता है, इस पर किसी को जाने की किसी की कोशिश ही नहीं। और फिर भी हम कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। अफसोस तो इस बात का है कि कुछ नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ऊपर इसमें खास तवज्जो फरमाई कि नेकोकार औरत को अपनी बीवी बनाने की कोशिश करो, कि इससे इस्लामी कल्चर तुम्हारे घर में बाकी रहेगा, यानी बच्चे भी वो सीखेंगे और आगे वो भी उसको कैरी ऑन करेंगे। मैं आपको हदीस से बताऊं, हजरत मालिक बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, मर रज़क़हुल्लाह इम्रअतन सालिहतन फक़द आनहु अला शत्र दीनी, जिसको अल्लाह ने नेक और साले बीवी अता फरमाई, अल्लाह ने उसके आधे दीन पर मदद फरमाई। आधा दिन बीवी को करार दिया गया, तुम्हारा आधा रिलीजन जो है ना वो तुम्हारी बीवी है। जिसको अल्लाह ने नेक बीवी अता फरमाई, उसको आधा रिलीजन तो मिल गया बीवी की सूरत में, और बाकी आधा क्या है, तो हमारे आका शाह फल्यत्तकिल्लाह फी शत्रि सानी, और दूसरा आधा बाकी रह गया। इसमें तुम अपने अमल को दुरुस्त रखो, शरीयत के मुताबिक चलो, मुत्तकी परहेजगार बनो, ये तुम्हारा अपना दीन है। और तुम्हारा वो दीन जो थ्रू होगा, दूसरों तक पहुंचेगा, तो वो तुम्हारी बीवी के जरिए से पहुंचेगा। तो वो पहुंचाने वाला दीन जो है ना, वो तुम्हारी बीवी के जरिए से पहुंचेगा, कि वो बच्चे लाएगी, उसकी लुक आफ्टर करेगी, उसको वो मुसलमान है और मुत्तकी परहेजगार है, तो अपने बच्चों के बारे में ऐसी ही ख्वाहिश रखेगी कि वो भी मुत्तकी बने, वो भी परहेजगार बने, वो भी दीनदार बने। तो वो अब इस्लाम को थ्रू कर रही है दूसरे तक। तुम तो बाहर का काम करोगे, तुम्हारा तो बच्चों के साथ में उतना लेन देन नहीं होगा जितना एक माँ का अपने बच्चों के साथ में होता है। तो हुजूर ने फरमाया, आधा दिन तो तुम्हारा ये है कि तुम अपना दिन दूसरों तक पहुंचाओ, घर में पहुंचाओ, घर को मुहज्जब बनाओ, घर को अच्छा बनाओ, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मगर तुम्हारी वो जिम्मेदारी अगर तुम मुत्तकी बीवी ले आओ ना, तो फिर वो उठा लेती है, तो वो तुम्हारा जो आधा है वो तो चला, यानी टेंशन में से निकल गया ना। और बाकी जो अपना है, तो तुम अपने आप को मुत्तकी बना के रखो। रह गया घर के सिस्टम का मसला, तो नेकोकार बीवी उसको अपने सर पे उठा लेगी, तो तुम घर के मामले में बेफिक्र हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहेगी, और घर की फिक्र और घर का टेंशन बीवी के सर पे जाएगा। तो
یہ ایک سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک نیکوکار بیوی جو ہے وہ اس کو رسول اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم نے فضیلت میں اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ وہ کہتے ہیں نا بھائی سمندر میں کوجے میں سمندر، کوجے میں سمندر بول کے اندر پورا سمندر آ گیا۔ وہ جیسے غریب نواز نے ایک پیالے کے اندر پورے انا ساگر کو لے لیا تھا نا، تو یہ تو صرف کہاوت نہیں ہے، بزرگوں نے تو اس کو حقیقت بنا کر بھی پیش کر دیا تھا اپنی کرامتوں سے۔ لیکن لوگ ایسی کہاوت بولتے ہیں بھائی کوجے میں سمندر، یہ تو کوجے میں سمندر ہے، کوئی بات بہت گہری ہو اور الفاظ چھوٹے ہو اور معنی اس کا بہت بڑا ہو، مفہوم بہت وسیع ہو، تو لوگ بولتے کوجے میں سمندر۔ انہوں نے کیا بات کی، کوجے میں سمندر رکھ دیا۔ تو یہ بھی کوجے میں سمندر ہے۔ کیا کوجے میں سمندر ہے؟ کہ نیک عورت کا مل جانا آدھا دین ہے، اور آدھے میں تم متقی پرہیزگار بنو، آدھے میں اپنے آپ کو صحیح رکھو، اور باقی جو آدھا دین ہے وہ تمہاری بیوی ہے، نیکوکار بیوی ہے۔ تو کتنا اٹھایا، یہ کجے میں سمندر کے برابر ہے کہ ریلیجن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متقی پرہیزگار عورت کو لا کر کے دین کا آدھا حصہ قرار دے دیا ہے، تو ایک نیکوکار عورت کتنی زیادہ مفید ہے، کتنی زیادہ مفید ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مل گئی تو سمجھو آدھا دن تو آ ہی گئے۔ ادھر کیا نیکوکار بیوی لائے کہ آدھا دن تو تمہارے پاس آ ہی گیا، باقی آدھے میں تم اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ اب اس سے بڑی کوئی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے؟ تو نیکوکار عورت جب بنتی ہے تو اس فضیلت میں شامل ہو جاتی ہے، گویا وہ مرد کا آدھا دین بن جاتی ہے۔ مگر ایسی نہ ہو تو، اس میں آوارگی ہو تو، اس میں مذہب نہ ہو تو، اس کے پاس اسلامی کلچر نہ ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی نسلوں کو اسلامی کلچر پہ لا سکو گے؟ کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمہاری حاضری تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، زیادہ تر اوقات تو ماں کے ساتھ بچے گزارتے ہیں۔ جب اس کے پاس میں مذہبی تہذیب نہ ہوگی تو یہ تہذیب آپ کی نسلوں میں تھرو نہیں ہونے والی ہے۔ تو تم اتنا نقصان نہیں کر رہے ہو، تم اپنا نہیں اپنی نسلوں کی تباہی کا سامان کر رہے ہو۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ نیک اور صالح عورت ہے، بیوی۔ تو نیک اور صالح کو تلاش ہو اپنے رشتے کے لیے، مگر لڑکے بھی آوارہ ہوں تو قرآن کہتا ہے نا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن میں فرما گیا ہے کہ خبیث جو روحیں ہیں وہ خبیثوں کے لیے ہیں، اور طیب جو ہیں وہ طیب کے لیے ہیں۔ یعنی اچھے اچھوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور خراب خراب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ دنیا ایسی چلتی ہے نا، اچھا اچھے کو تلاشے گا، خراب خراب کو تلاشے گا۔ تو اچھا اچھوں میں جاتا ہے، اچھوں میں جانے کو پسند کرتا ہے، اچھوں کو اپنانے کو پسند کرتا ہے، اور جو جیسا ہوتا ہے نا ویسے میں جاتا ہے۔ کوا کوے کے ساتھ جاتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ جاتا ہے۔ کوا اور کبوتر تھوڑی نا مکس ہوتے ہیں، وہ نہیں رہتے ہیں، ان کی جنس الگ ہے، ان کی جنس الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے تہذیب و تمدن میں بھی ایسا ہے کہ اچھی تہذیب والے وہ ہوتے ہیں جو اندر سے پاکیزہ طبیعت کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ پاکیزگی میں رہنا پسند کرتے ہیں، پاکیزہ بن کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، چونکہ ان کی طبیعتیں پاکیزہ ہیں، وہ غلاظت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں، جو غلیظ لوگ ہیں، جن کی طبیعتیں غلیظ ہیں، جن کو مذہب و ملت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو جن کی صحیح تربیت ہوئی ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہیں نا پھر ایسو ہی کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ راستے میں ہاتھ پکڑ کے چلنے والی مل جائے، اور لوگوں کو اپنا حسن دکھانے والی مل جائے۔
میرے ساتھ راستے میں مٹک مٹک کے چلنے والی مل جائے تو تب تو پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ تو خبیث روحیں خبیث کے ساتھ ملتی ہیں، پاکیزہ روحیں پاکیزہ روحوں کے ساتھ میں ملتی ہیں۔ تو آپ تلاش کرو، ارے یہ تو یہ رفیق حیات بنانا ہے، شادی تو دنیا کی بات کر لو نا، ایک دوستانہ ہے کہ صرف آپ کسی سے دوستی کریں، کسی سے محبت کریں، صرف تعلقات اس سے بڑھائیں، تو اس میں اسلام منع کرتا ہے کہ غلط کے پاس میں مت بیٹھنا، کوئی جس کے اعمال میں گناہ نظر آتے اس کے پاس میں مت بیٹھنا، لچے لفنگوں کے پاس میں مت بیٹھنا، شریر لوگوں کے پاس میں مت بیٹھنا۔ اسلام نے واضح طور پر صحبتوں میں یہ یعنی خیال فرما، المرء علی دین خلیل فلینظر امی یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو اسلام تو نارمل دوست بنانے میں بھی کہتا ہے کہ تم اس کے طریقے پر جاؤ گے، ساتھ دینا پڑے گا نا، وہ جہاں لے جائے گا تم جاؤ گے، وہ جہاں بٹھائے گا آپ بیٹھو گے، وہ جو کھلائے گا آپ کھاؤ گے، وہ جیسی بات کرے گا آپ سنو گے۔ تو ایک تھوڑی نا آپ کے سارے طریقے بدل جائیں گے، کھانے کا طریقہ بھی بدل جائے گا، بولنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا، اسٹائل بھی تمہاری چینج ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، ہر ایک کو دوست نہیں بنایا جاتا ہے، دوست کے طریقہ کو تم اپناتے ہو، یہ دنیا کی ایک یعنی فطرت کا نام ہے کہ کوئی کسی سے قریب رہتا ہے تو قربت کی بنیاد پر اس کی بہت ساری باتوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر پرابلم آتے ہیں اور آدمی کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو فرما گیا کہ غلط آدمی کو کبھی دوست مت بنانا، اس لیے کہ دوستانہ میں ایک دوسرے پر احسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بھلائی ہوتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے بھی آدمی جو ہے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آدمی گناہ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، اور زناکاریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، شراب میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، گامبلنگ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے گامبلنگ سیکھ کے تھوڑی نہ آتا ہے، کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے شراب پینے کا عادی بن کے تھوڑی نہ آتا ہے، وہاں سے تو سبھی لوگ پاک اور صاف اور اچھے اور ستھرے آتے ہیں، مگر پھر جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ ماحول سے ملتا ہے، ایک دوسرے کی صحبتوں سے ملتا ہے، ایک دوسرے کی قربت سے ملتا ہے۔ تو اگر غلط کی صحبت میں جاؤ گے تو غلط بن جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے بچوں کے بارے میں روتے ہیں، ان کے پاس روتے روتے آنسو بھی خشک ہو گئے، اب رونے کے لیے بھی ان کے پاس میں وقت باقی نہیں رہا، ان کے بچے ایسے آوارہ بن گئے، ایسے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئے، ڈرگی بن گئے، نشاور بن گئے، اور گھر کو انہوں نے بالکل یعنی جہنم بنا دیا ہے۔ ماں باپ کو اب رونے کے لیے آنسو بھی ان کے پاس میں نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے لحاظ نہیں کیا، رعایت نہیں کیا ہے تہذیب کا، کہ پہلے خود بھی اچھا بننا چاہیے تھا، اپنے بچوں کے اچھا بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تھی، تو آپ کو اولاد سے اتنی محبت کہ لا کے اس کو رکھ دیا، آگے کیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کو جواب دہ نہیں ہونا ہے؟ کیا سزا جب ہوگی تو گناہ پر آپ کے بچوں کو سزا نہیں ہوگی؟ تو صرف آپ نے ان کی دنیا کے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوشش کی، اور جو دائمی آخرت ہے، جہاں کا عیش ہمیشہ کا عیش ہے، لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، ہمارے آقا نے پہلے فرما دیا تھا کہ عیش تو آخرت کا عیش ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا عیش ہے؟ اس کے عیش کے پیچھے بھی ہزاروں تکلیفیں ہیں۔ میں اچھا سا گھر بناؤں گا، اب اس کے پیچھے کتنا کام کروں گا، کتنے سال لگاؤں گا، تب چل کے میرا ایک گھر بن پائے گا، تو میں سمجھوں گا چلو بہت اچھا گھر بنا لیا، عیش کریں گے، کھا کے عیش کریں گے۔ اس کو اپنانے میں تو میں نے کتنے سال اپنے ورک میں لگا دیے، یہاں کا عیش بھی تو عیش نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کتنی تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو حقیقت کا عیش تو آخرت کا عیش ہے، کہ جو عیش ہی عیش ہوگا، اس کے پیچھے کوشش کو ہاں کچھ نہیں کرنی، سب کچھ آپ کو ایسے ہی مل جائے گا۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ نے فرما دی آپ کی چاہت کے مطابق ہر چیز آپ کو ایسے ہی مل جائے گی، وہاں تو پھر اس کے پانے کے لیے کوشش سے یہاں کر لینی، یہاں کر لو تو ہمیشہ کا عیش پا جائے گی۔ مگر ہم تو ادھر ہی کے چکر میں رہ گئے، اب رو رہے ہیں، اب رونے کے لیے آنسو بھی نہیں، اب کس کس کو شکایت کرے؟
اور کس کس کے آگے اپنا مسئلہ لے جا کر کے بیان کرے، اس لیے کہ ہم نے ان کو سنبھالا نہیں ہے۔ تو اسلام صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم شادی کرو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لیے ایک رفیق حیات کو اپنانے جا رہے ہو، تو ایک معمولی سا دوستانہ ہے، تو وہاں اسلام آپ کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ وہاں اگر تم نے اچھے کو پسند نہیں کیا تو تمہارا طریقہ بدل جائے گا، تو اچھا دوست اپناؤ اور اسی کی صحبت میں رہو، غلط معلوم ہو تو ایک سیکنڈ بھی اس کے ساتھ نہ رہو، الگ ہو جاؤ، وہ تو ایک تھوڑی دیر کا دوستانہ ہے جس میں کبھی تعلق ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ملتے کبھی نہیں ملتے، مگر بیوی کے ساتھ کا آپ کا جو رشتہ ہے اس کو تو رفیق حیات کہا جاتا ہے، کہ یہ آپ کا دوست ہے مگر یہ حیات کا دوست ہے، آپ کی پوری زندگی کا پارٹنر ہے، تو اس کو پانے میں آپ کو کتنی کوشش کرنی پڑے گی، جبکہ ایک دوست کو پانے میں اتنی کوشش کے بارے میں اسلام کہہ رہا ہے کہ تھوڑا بھی غلط ہو تو اس کے ساتھ میں مت رہو، الگ ہو جاؤ۔ تو اگر یہاں آپ پارٹنر لائے ہیں، پہلے سے آپ نے نہیں دیکھا، پہلے سے آپ نے نہیں سوچا، پہلے سے آپ نے غور نہیں کیا، اور پھر کوئی غلط قسم کی عورت آپ کے یعنی ہاتھ چڑھ گئی اور اس کے ساتھ میں آپ نے شادی کر لی، تو پھر تو پرابلم آئے گا، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ گھر چلانے کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ تو گھر میں ساتھ میں چل رہا ہے، گھر چلانے کا مطلب ہوتا ہے اسلامی تہذیب کے مطابق گھر چلانا، گھر کے اندر کے لوگوں کی لک آفٹر اسلامی طریقوں کے مطابق کرنا، یہ گھر چلانا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی نہ کہ پیسہ لایا، کھانا کھائے، سوئے اٹھے چل دیے، یہ گھر چلانا ہے، یہ گھر چلانا نہیں ہے، یہ تو صرف نبھانا ہے۔ چلانا تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ اسلامی تہذیب اور کلچر تمہیں اپنے اس دیوازی زندگی میں باقی رکھنا ہے۔ اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رفیق حیات ہے تمہارا، تو اس کے بارے میں پہلے تمہیں بہت بہت غور و فکر کرنی ہے کہ نیکوکار کو تم اپناؤ، کہ نیکوکار ہوگی نا تو کم سے کم تمہارا کلچر باقی رہ جائے گا اسلامی، اور تمہارے بچوں کی تہذیب اچھی رہے گی، بالکل آوارہ اور بے حیا نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کا درجہ اتنا اونچا ہے گویا وہ تمہارا آدھا دین ہے۔ تو اب دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ہمارے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم جسے اپنا رفیق حیات بنانا چاہتے ہو وہ تمہارا آدھا دین ہے۔ تو دین تو بہت وسیع ہے، پورا دین پا لینا بڑا مشکل ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ رفیق حیات ہے نا، وہی آدھا دین ہے۔ تو جتنی کوشش کرنی اس میں کر لے کہ اچھی ملے، نیکوکار ملے، دیندار ملے، اسلامی کلچر پر چلنے والی ملے، تاکہ میرے گھر آنے والے مہمان تباہ و برباد نہ ہو جائیں، ورنہ میں ان کو کھینچ کے یہاں لاؤں گا اور پھر ان کو اسلامی کلچر سے نکال کے کیا ان کو جہنمی بناؤں گا۔ اس سے بہتر ہے وہ وہیں رہ جائیں اور وہیں سے پہنچ جائیں جنت میں، تو ٹھیک ہے نا، یہاں کھینچ کے لائیں گے اور پھر ان کو جہنمی بنائیں گے، یہ تو اچھا نہیں ہوا نا کہ ایک پاکیزہ روح کو کھینچ کے لائے اور پھر ہم نے اپنے غلط کلچر سے اس کو ناپاک بنا دیا۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہی اچھوں کی تلاش میں ہوتی ہے، اس لیے فرما گیا کہ پہلے تم متقی پرہیزگار بنو۔ دوسرا آدھا دین یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ جب تم متقی پرہیزگار بنو گے تو تمہارے تقاضے بھی دین اور مذہب و ملت کے مطابق ہو جائیں گے، پھر ایسی صورت میں تمہاری ہر چاہت دین کی چاہت ہوگی، ہر چاہت تمہارا مذہب کی چاہت ہوگی، ہر تقاضا تمہارا مذہب کا تقاضا ہوگا، تو پھر اس وقت تم سوچو گے کہ یار یہ جو میں رفیق حیات بنانے جا رہا ہوں وہاں بھی میں اپنے مذہب و ملت کو داخل کرنے کی کوشش کروں کہ میرا اسلام کیا کہتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رسول کیا کہتے ہیں، میں کیسے کو اپناؤں، کیسے کو اپنی رفیق حیات بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ سوائے نیکوکار کے کسی کو قبول مت کرنا، تو متقی ہے، یہ آدھا دین تیرا ہے، اور دوسرا آدھا دین تیری بیوی تیرا نہیں۔ اب اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر وہ آپ کے پاس جو آدھا دین آپ کا ہے نا، اگر آپ مذہبی تہذیب کا لحاظ نہیں کریں گے اور چاہے جس کو اٹھا کر کے لے آئیں گے تو آپ کا جو آدھا دین ہے نا وہ بھی چلا جائے گا۔
اس لیے بیوی آدھا دین ہے. وہ اچھی ملے تو دوسرے آدھے میں آپ کو کوشش کر لیں گے دیندار بن کر کے، لیکن اس کو اچھا نہیں لائے تو تمہارا جو آدھا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی آدھا تو وہ تھی، وہ تو نکل گئی، وہ ہے ہی نہیں ایسی. اور باقی آدھا تمہارا دیندار ہونا تھا، مگر وہ تمہارے ہاتھوں ایسی چڑھی ہے کہ اب وہ جو کہے گی وہی آپ کو کرنا ہے، ورنہ لڑائی ہوگی، ورنہ جھگڑا ہوگا. وہ کہتی داڑھی کاٹ ڈال، تمہاری داڑھی ہم کو اچھی نہیں لگتی، تم ایسا کر لو، تمہارا یہ لباس اچھا نہیں لگتا، تم یہ پہنو، تمہارا یہی لباس مجھ کو اچھا لگتا، ایسا نہیں کرو گی تو ہمارا تمہارا نبھاؤ نہیں ہوگا. اب یا تو توڑیں گے یا پھر باقی رکھنا ہے، تو اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے. تو تمہارے پاس جو تھا وہ بھی چلا گیا، وہ تو نکلی تھی، اور تمہارے پاس تھا وہ بھی چلا گیا، چونکہ اس نے پشین کیا اپنے تقاضوں کے مطابق. تو وہ اپنے تقاضوں پر لے آنا چاہتی. وہ کب دیندار تھی کہ وہ دین کو سوچتی؟ وہ تو پکی دنیا دار ہے، وہ دنیا کے بارے میں سوچے گی. تو وہ آہستہ آہستہ نکالتے نکالتے آپ کو بالکل ہی نکال دے گی. تو وہ بھی نہیں رہا، یہ بھی نہیں رہا، تو دونوں چلا گیا. آپ کے پاس بھی دین نہیں رہا، اس کے پاس تو تھا ہی نہیں. تو یہ ایک نقصان تھوڑی نہ ہے، اس میں بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکوکار ہی کو پسند کرو. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیکوکار ہی کو پسند کرو. اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. وہ بڑا فائدہ کیا ہے کہ سب لوگ یہی طے کر لیں کہ بھائی ہم کچھ بھی ہیں، لیکن سوائے نیکوکار کے کسی لڑکی کو قبول کرنا ہی نہیں. اب سب لوگ یہ طے کر لینا، تو اب لڑکیوں کو رشتے نہیں ملیں گے. جو بھی آئے گا، نہیں 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 ایسا نہیں، ہم کو تو نیکوکار چاہیے، ایسا نہیں، ہم کو تو نیکوکار چاہیے. تو اب جو لوگ نیکوکار بننا نہیں چاہتے ہیں نا، ان کو بھی نیکوکار بن جانا پڑے گا. اس لیے کہ نیکوکار کے بغیر جب لڑکے قبول ہی نہیں کریں گے تو عورتوں کو مجبوراً دین پر آنا پڑے گا. تو اس طریقے سے بھی دین کے اوپر آ کر کے آگے چل کے عادت بن جائے گی، صحیح ہو جائیں گے. مگر یہ دوہرا یعنی دین کو سنبھالا جا سکتا ہے کہ سبھی لوگ یہ طے کر لے کہ سوائے متقی پرہیزگار کے کسی کو قبول کرنا ہی نہیں ہے. تو لڑکیوں کو رشتے میں تو دینا ہی ہے سب کو، تو آج نہیں تو کل سب کو رشتے میں دینا ہی ہے. اور سب لوگ یہ طے کر لے کہ نیکوکار کے علاوہ تو کسی کو قبول کیا ہی نہیں جائے گا. تو اب جو غیر نیکوکار ہے ان کو رشتہ نہیں ملے گا، اور نہیں ملے گا تو وہ بھی چاہیں گی یار نہیں نیکوکار بن جانا چاہیے، تو وہ بھی توبہ کریں گی، نیکوکار بن جائے گی. تو یہ تو ایک تبلیغ بھی ہو گئی نا کہ اسی کو پسند کیا جائے. تو اس طرح سے لڑکیوں کو بھی دین پر لایا جا سکتا ہے اگر ایسا ماحول بنایا جائے. مگر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بھئی افسوس کا ماحول ہے. کیا افسوس کا ماحول ہے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی اور ہم لوگ خود قیامت کی نشانی بن گئے ہیں. کہ ہمارے پاس سے اسلام کا نام ہے، اس کے علاوہ ہم کسی تقاضے پر جانا نہیں چاہتے، ہم اپنے دین کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنے مذہب و ملت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. ہر جگہ پر دنیا ہماری آگے رہتی ہے، ہمارا دین پیچھے رہتا ہے. اور ہر جگہ پر ہم دنیا کی ترقی کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کے امور کو ہم سیکنڈ میں رکھتے ہیں کہ موقع ملے گا تو اپنایا جائے گا. لیکن اگر اس کی وجہ سے ادھر فرق آئے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. پوری دنیا اب ایسے ہی چل رہی ہے، اس لیے آوارگی آ گئی نا. ورنہ دنیا میں اتنا گناہ تو نہیں ہو سکتا جتنا مسلمانوں میں ابھی دیکھنے کو مل رہا. اتنی آوارگی تو کبھی نہیں ہو سکتی جتنی مسلمانوں میں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر وہ دین کو ترجیح دیتے نا تو دین آگے رہتا نا، دنیا پیچھے رہتی. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، دنیا کو آگے کیا، دین کو پیچھے چھوڑ دیا. اب دین کو صرف ضرورت کہ بھائی کوئی ضرورت ہے تو دین کی طرف آ جاؤ، نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اپنے جو معاملات ہیں وہ تو دنیا کے ہیں، اس کو دنیا کے طریقے پر چلانے کی کوشش کرو. تو ایک مسلمان کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایسا بولے گا کہ دنیا میں ہم چلتے ہیں تو دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہی چلنا پڑے گا، اسلام پر کیسے چل پائیں گے. تو بھئی تم مسلم ہو تو کیسے نہیں چل پاؤ گے؟ تو ہو کیوں مسلم؟ اپنے آپ کو مومن مسلم کہتے کیوں ہو؟ اور کہتے ہو تو اسی لیے کہ بھئی اسلام پر میں ہوں. تو اسلام پر میں ہوں تو اسلام کہاں ہے؟ تو وہی دکھنا چاہیے نا. جب اسلام پر تم ہو تو اسلام تو آپ کے ساتھ ہی دکھنا چاہیے نا. تو پھر وہ کہاں ہے؟ اسلام تو تمہاری سواری بن گئی نا، وہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہنی چاہیے. مگر ایسا نہیں ہوا ہے.
تو یہ سب کچھ جو پرابلم آیا نا وہ اسی لیے آئے ہیں کہ یہ جو ایک رشتہ ہے جو انسانیت کا پہلا رشتہ ہے، اور اس میں جو کچھ آدمی کو سوچنا تھا اسی کے بارے میں سوچنا تھا، لیکن اب بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن جو پہلے سوچنے کے لیے اسلام نے کہا وہ نہیں سوچ رہا۔ اب بچے بھی گئے ہاتھوں سے، وہ ہاتھوں سے گئے تو ان کے بچے یہ بھی تو نہیں رہیں گے نا، وہ بھی ہاتھوں سے چلے جائیں گے، اب پھر وہ نسلیں کی نسلیں ایسی ہی خراب چلتی جائیں گی۔ تو کوئی بھی پرابلم اچانک نہیں آتا ہے، کوئی بھی گناہ اچانک رائج نہیں ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز اسلامی کلچر کو اچانک ختم نہیں کر دیتی ہے۔ یہی وہ غلطیاں ہیں پہلے رشتے کی کہ جس پر لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دیا اور اس میں اسلامی تقاضوں کی رعایت نہ کی، تو اس کی وجہ سے پہلا رشتہ خراب ہوا۔ اور باقی جتنے رشتے ہیں وہ تو اسی رشتے کی دین ہے نا، کہ بھئی پہلے اللہ نے مرد کو بنایا، پھر عورت کو بنایا، پھر ان کو ملایا، پھر ان کے ذریعے سے دنیا میں بچوں کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ تو یہ ساری رشتے داریاں بعد میں آئی ہیں، وہ سارے تعلقات بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا تعلق تو اللہ نے جو بنایا وہ تو حضرت آدم و حوا ہے، اور وہ رشتہ تو ازدواجی رشتہ ہے، وہ تو شادی والا رشتہ ہے، جو پہلا رشتہ اللہ نے قائم کیا یہ پہلا رشتہ ہے۔ باقی سارے رشتے اسی رشتے کی دین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رشتے کو اگر ہم سنبھال کے رکھیں تو سارے رشتے صحیح ہو جائیں، اور یہی رشتہ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے جو بات رکھی کہ جس کو اللہ نے نیک عورت عطا فرما دی تو وہ ایک آدھا دن اس کو عطا فرما دیا، اور دوسرے آدھے میں اس کو متقی پرہیزگار بننا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک اور صالح عورت ہے، اور اسے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی خود بھی تلاشنا چاہیے، ہر جگہ پر اس بات کو رکھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے اچھے مناسب رشتے وہ آتے ہیں اور مل جاتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے۔ تو کوشش بھی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، اور سمجھو کہ یہی ایک پہلا رشتہ ہے، سارے رشتے اسی رشتے کی دین ہے۔ اگر اس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے تو باقی سارے رشتے سنبھل جائیں گے، اور یہ رشتہ پرابلم میں آئے گا تو سارے رشتے پرابلم میں چلے جائیں گے۔ تو بچوں کا صرف فیوچر سے مراد ان کی دنیا بنانا، یہی ایک مسلمان کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان کی چاہت اس کی دنیا بنانے سے زیادہ اس کی آخرت بنانے کی ہوتی ہے، اور آخرت بنانے میں بڑا حصہ ایک عورت کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم اپنے نکاح کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرو، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ نسلوں کی محافظ بن سکتی ہیں تو انہیں نسلوں کو تباہ نہ کرنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کو نسلوں کے تحفظ و بقا کے لیے اپنے آپ کو مذہب و ملت کے ساتھ میں وابستہ کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جامعہ معینہ ازہر العلوم للبنات کو مت بھولیے گا کہ یہ علماء رہیں گے، عالمات رہیں گی، اور اسلام کے پیغام ان کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچتے رہیں گے، تو آپ اپنے آپ کو مذہب و ملت سے قریب کر سکیں گے۔ اس لیے دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے رشتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور دین سیکھنے والوں کی مدد کریں، تاکہ دین میں لوگ آگے بڑھیں اور وہ دین کے مبلغ بن کے دین کی خدمتیں انجام دیں۔ سب سے بہتر پیسہ وہی ہوتا ہے کہ جن پیسوں سے اللہ کے دین کو
اٹھایا جائے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اسی سے زندہ ہوتا ہے، اسلامی تعلیم کو زندہ کیجئے، بکثرت علماء اور عالمات پیدا کیجئے تاکہ ان کی تبلیغوں سے پھر دین اسلام کا کام مضبوط ہو سکے۔ اس لیے اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں، اس سے بڑا کوئی ڈونیشن نہیں، جو ڈونیشن آپ کا کسی کو عالم اور کسی کو عالم بنانے میں صرف ہو جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث میں بتایا تھا نا کہ قیامت کے روز بھی جب جہنم کا فیصلہ ہوگا پھر بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کو تو نہیں لائے گا، لیکن یہ جن کو اپنے دین سکھایا نا ان کو درمیان میں لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے احسان کرنے والوں کو کی اگر تم شفاعت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو وہاں بھی شفاعت سے حصہ اسی لیے ملے گا کہ آپ نے ان کے ذریعے سے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس سے بڑا کوئی عطیہ نہیں ہوتا ہے جو عطیہ اہل علم کے پاس میں پہنچے اور جس سے وہ علم کو آگے بڑھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دارالیتامہ جو ہماری قوم کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں یتیموں کے بارے میں بھی بہت پہلے سے سوچنا چاہیے تھا، لیکن جب اٹھے تب صبح ہوئی تو ہم سب کو مل کے اس پر کام کرنا ہے۔ الحمدللہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے، بہت جلدی بلڈنگ کام بھی شروع ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ بہت جلد وہ دن بھی آئے گا کہ ہم لوگ یتیم اندر رکھیں گے اور ان کی پرورش ہم خود کر رہے ہوں گے۔ تو اس ادارے کے اندر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اگر زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو آپ مصباح پر جا کر کے اس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو کلیکشن کی ایڈورٹائز گھوم رہی ہے اسے بھی آپ شیئر کریں، ایک دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے ذریعے بھی آپ مدد فرمائیں۔ اندر آنا چاہتے ہیں تو کنسٹرکشن میں ایک اسکوائر فٹ کا 15 پاؤنڈ رکھا گیا ہے بنانے کا خرچ، تو اس میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور پورا روم اگر آپ اپنی فیملی کی طرف سے بک کرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت سہانا موقع ہے۔ تو پیسے تو آپ دیتے ہی ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ ہے تو آپ کو دینا ہی ہے، آپ ہمیں دیں گے یا کسی اور کو دیں گے لیکن آپ کو دینا ہی ہے۔ لیکن آپ مشن کو دیں گے تو یہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہماری قوم کا وہ بآسانی پورا ہو سکے گا۔ اور یہ ایک جو ہمارا ایک خواب ہے کہ جس کو ہم نے آج تک اس پر نہیں سوچا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔